मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसा बड़ा शख्स अगर वो झूठा बयानिया लाएगा तो मैं क्या गले में फूलों के हाथ डालूंगा। JUI के जो सोशल मीडिया पर रजाकार हैं उनके साथ इस चीज में किसी का मुकाबला ही नहीं है। मैं जमीयत जामियतुल रशीद के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करूं तो मैं बदअखलाक हूं, और उस्ताद साहब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गलत तारीख बयान करें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब झूठ बयान करें, वो बदअखलाक नहीं है ना। आप इसको जारी रखें, मैं आपको सबूत देता हूं ना। मैं आपको सबूत देता हूं। ये जमात की जो पॉलिसी है कारकुनान पर लागू होती है और लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हर एरा गैरा कोई भी उठकर जमीयत की रुकनियत का फॉर्म भर के JUI का कारकुन बन सकता है? उसके लिए आपके पास कोई क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। कोई उठा कारकुन का फॉर्म फिल किया और कारकुन बन गया, सोशल मीडिया वर्कर बन गया जमीयत। सवाल आपने कर लिया, मेरा भी तो जवाब सुन लेना। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। आप मेरा जवाब सुनेंगे। सूबा पंजाब में अगर 10,000 मदारिस में से 2,000 मदरसा तो पंजाब में होगा, 1,000 तो होगा। आप मुझे लिस्ट दे दें, आप मुझे उन 1000 मदारिस की लिस्ट दे दें, आप साबित कर दें कि ग्राउंड पे है, मैं इस पर माफी मांग लूंगा। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सबूत दे रहा हूँ। आओ, आए मेरे साथ, चलें, मैं आपको अपने खर्चे पर लेकर जाता हूँ लाहौर, अपने साथ ले जाता हूँ, आपको मैं पंजाब का सर्वे करवाता हूँ, अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा, आपको अपना मेहमान बनाऊंगा, अपने सर पर बिठाऊंगा, आप मेरे साथ चलें। हमें उन करदम जमातों से, उन अस्करी जमातों से इख्तिलाफ रहा है जिन्होंने लोगों के बच्चों को बत्ती किया। आज कहते हैं फितना ख्वारिज, ये फितना ख्वारिज बनाने वाले को आप लोग थे। आप अपनी पोजीशन वाज़े करें ना कि आप एक इदारे के तर्जुमान हैं या आप हुकूमत के तर्जुमान हैं। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जो जमीयत उलमा में नहीं वो देवबंदियों से खारिज है, जो JUI में नहीं वो अहले सुन्नत से खारिज है। अगर पंजाब के किसी देहात में बैठे हुए एक गरीब मौलवी को हुकूमत 25,000 रुपए माहाना दे रही है, उस पर तो उलमा अपने को खुश होना चाहिए। उस सर्वे फार्म के नतीजे में आइम्मा मसाजिद को हरासा किया, बाकायदा थानों में बुलाकर उलमा को बिठाकर कमरे बंद करके उनके मोबाइल ले लिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने पूरे सियासी दौर में कोई हुकूमती फंड, कोई मुराद, किसी किस्म की तनख्वाहें, कोई चीज हमेशा जमीयत ने ठुकरा दी है। हम जैसे कहेंगे वैसे हुकूमत उलमा को मुराद दे, वैसे हुकूमत उलमा को वज़ाइफ दे, वो कहेंगे हम आपकी बात क्यों माने, हम अपने तरीके। तो हम हुकूमत की बात क्यों माने? जमीयत के अंदर तो बड़े ओहदे हासिल करने के लिए मौलाना साहब के फर्जंदान को गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं, तोहफे तोहफे भी देने पड़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर इन ओहदों तक बंदा पहुंचता है। आपकी क्या कहानी है? खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, तो मेरी जमात पंजाब की सबसे कमजोर जमात है। तो आपसे पहले पंजाब में जो लोग थे नहीं किया ना उन्होंने काम, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? जी, जामियतुल रशीद से वाबस्ता साहिवाल की एक बड़ी शख्सियत, एक नामवर शख्सियत, वो खड़े होकर ये कहते हैं पाक पतन में कन्वेंशन हुआ और वहां हमें नंगी गालियां दी गई। कोई अकाउंट इसमें से आपको मिल जाए ना, मैं कौम का मुजरिम हूँ, जामियतुल रशीद का मुजरिम हूँ। आपकी ये गवाही तो मेरे हक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जिसको कहते हैं ना हौसले का जरिया बन गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने जामिया शरफिया लाहौर में वफाक के इंतखाबी इजलास में खुद खड़े होकर शेखुल इस्लाम साहब का नाम पेश किया। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत जो है ना वो पीछे रह गई, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की सियासत आगे निकल गई। ना करें जी, आप ऑन रिकॉर्ड साहब की सियासत वहां पहुंच गई है। आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की सियासत तो माशाल्लाह बहुत आगे चलेगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये पूरी शाया करना। हाँ बिल्कुल सर, पूरी शाया करेंगे, इसमें हमने क्यों कुछ काटना पीटना है। नाज़रीन, आमिर उस्मानी पॉडकास्ट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस पॉडकास्ट की नई सीरीज में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम करंट इश्यूज पर, फिक्री मौज़ूआत पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ सियासी मौज़ूआत को भी डिस्कस करेंगे। और जाहिर है अगर हमें सियासी मौज़ूआत को छेड़ना है तो उसके लिए हमें फिर सियासी शख्सियात भी चाहिए। आज स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, उसके रहनुमा हैं। और जाहिर पंजाब का जो सूबा है वो पाकिस्तान के अंदर एक कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनका हमेशा से एक जो वतेरा या एक जोर वो पंजाब की तरफ रहा है। किसी भी सियासी जमात ने पंजाब को कभी डिक्लाइन नहीं किया, साइड लाइन नहीं किया, बल्कि हमेशा कोशिश रही है कि पंजाब में उनकी पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होनी चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज नसीर अहमद आरार साहब मौजूद हैं। आज इनसे डिस्कस करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। मैंने आज कुछ घंटा कबल अपने पेज पर जब इनके हवाले से पोस्ट लगाई कि हाफिज नसीर साहब से पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं,
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں. بہت سارے سوالات 1 گھنٹے کے اندر ایک بھرمار لگ گئی اور میں حیران ہوں کہ اتنے سارے سوالات, اور اس میں اکثر سوالات ایسے ہیں کہ جو منفی ہیں. میں چھوڑوں گا نہیں, ڈسکس کروں گا, ایک سوال ڈسکس کروں گا. جتنے آپ لوگوں نے واٹس ایپ پر بھیجے ہیں یا فیس بک پیج پر کمنٹس کی صورت میں جو سوالات آئے, جہاں مناسب ہوا وہاں نام, اور جہاں مناسب نہیں ہوا وہاں بغیر نام کے آپ کے سوالات بھی ہم ڈسکس کریں گے. میں خوش آمدید کہوں گا اپنے آج کے مہمان کو. سر بڑی نوازش, بہت شکریہ, آپ ایک لمبا سفر طے کر کے اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. موسٹ ویلکم سر. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے انتظار بھی کیا اور دعوت دی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ اجازت دیں تو ہم آغاز کریں. بسم اللہ. بہت شکریہ. حافظ صاحب, پہلا سوال میرا یہی ہوگا بنیادی. حافظ نصیر احمد احرار, آپ اپنا تعارف کیسے کروائیں گے؟ حافظ نصیر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے دعوت دی, اپنے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا, اور بہت معذرت بھی کروں گا چونکہ ٹریفک کی وجہ سے اور کچھ مسائل کی وجہ سے کافی آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. امید ہے کہ درگزر کریں گے. آپ نے میرا تعارف پوچھا ہے شخصی حوالے سے, تو نصیر احمد نام میں ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. جی. لاہور ہی جائے پیدائش ہے, آبائی تعلق بھی لاہور سے ہے, اور خاندانی اعتبار سے میرے دادا جو تھے 1937 میں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مجلس احرار اسلام ہندوستان میں شمولیت اختیار کی. اس نسبت سے ہم اپنے نام کے ساتھ ایک اعزاز کے طور پر احرار لکھتے ہیں. مجلس احرار اسلام میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسی بڑی قداور شخصیات شامل تھیں, تو ان بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت اور اس جماعت کی ایک تاریخی حیثیت کی وجہ سے احرار کے نام سے جانے جاتے ہیں. باقی میں لاہور میں تعلیم بھی میری ساری لاہور کی ہے, عملی زندگی بھی ساری لاہور کی ہے. بس مختصر تعارف تو یہی ہے. میں ان سوالات کی طرف بھی آؤں گا, لیکن ظاہر ہے کچھ سیاسی حوالے سے اس وقت جو آپ کا ایک تعارف ہے یا جو شناخت ہے وہ سیاسی حوالے سے ہو چکی ہے. کیسے اچانک ایک شخص کو اٹھا کر جمعیت علماء اسلام کا پورے صوبہ پنجاب کا جنرل سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں نے کمنٹس میں بھی کیا ہے, لیکن میرا ذاتی بھی ظاہر ہے یہ سوال ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قداور شخصیات ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, ایک سلسلہ وہی چلا آ رہا تھا, لیکن ایک دم سے تبدیلی آئی اور ایک نام نیا سامنے آیا, حافظ نصیر احمد احرار, اور کوئی معمولی عہدہ بھی نہیں, جنرل سیکریٹری بنا دیا. ایک اور بھی چیز ہم نے یہ سنی ہے کہ جمعیت کے اندر تو بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے مولانا صاحب کے فرزندان کو گفٹس بھی دینے پڑتے ہیں, تحفے تحائف بھی دینے پڑتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, تب جا کر ان عہدوں تک بندہ پہنچتا ہے. آپ کی کیا کہانی ہے, کیا کارگزاری ہے اس اتنے بڑے عہدے تک ایک دم؟ دیکھیں, یہ بہت اہم چیز آپ نے ذکر کی ہے جس میں کچھ حقائق بھی سامنے آنے چاہیے, اور پھر جن لوگوں کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں ان کو یہ بات سن کر پھر اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. جی. میں نے جو اپنے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ میرا خاندانی اعتبار سے پس منظر, وہ میرے دادا مرحوم جو تھے مجلس احرار سے وابستہ تھے. ٹھیک ہے. ہمارے دادا کا تعلق ہندوستان کے شہر امرتسر سے تھا, جی. جو اس وقت لاہور کے ساتھ ایک ہندوستان کے بارڈر پر شہر ہے. پاکستان کے بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے لاہور آ گئے اور لاہور آ کر آباد ہوئے, اور وہ کوئی علمی خاندان سے, کوئی عالم فاضل کوئی شخصیت نہیں تھے, بلکہ ایک عام کاروباری آدمی تھے, کپڑے کی تجارت کرتے تھے. یہاں آ کر ان کو یہ احساس ہوا کہ میں ایک سیاسی جماعت سے, احرار اسلام سے تو وابستہ ہوں, لیکن میرے عقیدے اور اعمال کی درستگی اور اصلاح کے لیے مجھے کسی اللہ والے سے نسبت قائم کرنی چاہیے. تو اس زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مقیم تھے, تو انہوں نے ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا 1949 میں, 49 میں. وہاں سے ان کا حضرت لاہوری سے ایک اصلاحی تعلق قائم ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جب نشست ثانیہ ہوئی سن 56 میں, 56 میں, تو وہ اس کے پہلے امیر بنائے گئے. اس نسبت سے پھر ہمارے بزرگوں کی جمعیت علماء سے بھی نسبت بن اور تعلق بن گیا, اور وہ تعلق آج تک 2025 تک قائم ہے. ہماری آپ یوں کہہ لیں کہ ایک چوتھی پیڑھی ہے, چوتھی نسل ہے جو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے, اس سے متعلق ہے اور اس میں کام کر رہی ہے.
میرے والد صاحب جماعت کے مختلف ذمہ داریوں پر رہے، لاہور کے امیر رہے 2 مرتبہ، اور اسی طرح صوبہ پنجاب کے سالار تھے جو ہمارا انصار الاسلام کا نظم ہے۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں JUI کا جو ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے JTI، اس میں کام کیا۔ 99 یا 2000 سے میری عملی وابستگی شروع ہوئی زمانہ طالب علمی میں، اور 2006 میں JTI پاکستان کا مرکزی صدر منتخب ہو گیا۔ 2009 تک میں اس کا مرکزی صدر رہا۔ اس کے بعد بھی میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گیا، یعنی عملاً تو ہم پہلے ہی شامل تھے، لیکن زمانہ طالب علمی سے باضابطہ طور پر میں نے JUI میں کام شروع کیا۔ تو جمعیت علماء اسلام کی کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی قابل ذکر ذمہ داری میرے پاس اس دوران نہیں رہی، لیکن میں جماعت کا ایک کارکن تھا۔ جماعت کی قیادت سے خاندانی اعتبار سے نسل در نسل ایک تعلق رہا ہے، اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دادا کا، پھر مولانا فضل الرحمان سے، ان کے خاندان سے۔ تو 2023 میں صوبہ پنجاب کی جمعیت علماء اسلام میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے جماعت کا جو کام تھا وہ آگے بڑھ نہیں رہا۔ تو اس وقت پھر جب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک عبوری سیٹ اپ قائم کرنا چاہیے کہ جو جماعت کو ایکٹیو کرے۔ 2023 کی تو انہوں نے اس میں پھر غالباً یہ ستمبر 2023 کی بات تھی، تو انہوں نے ایک عبوری سیٹ اپ قائم کیا جس میں ہمارے ایک بڑی پنجاب کی قداور علمی شخصیت تھیں، اور بہت بڑا ہند و پاک کا علمی خاندان تھا۔ مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا سید محمود میاں ابھی چند ماہ پہلے انتقال کر کے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو پنجاب کا امیر نامزد کیا گیا، اور وہ میرے شیخ بھی تھے اور ہمارا ایک خاندانی ان کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو مجھے مولانا صاحب نے ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری کے طور پر نامزد کیا کہ آپ صوبہ پنجاب کی جماعت کو ایکٹیو کریں۔ یعنی عمومی یہ ابھی مستقل کابینہ نہیں تھی، مستقل کابینہ نہیں تھی، یہ ایک عبوری سیٹ اپ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نامزد کیا گیا تھا، بائی الیکشن نہیں تھا۔ تو 8 مہینے 9 مہینے ہم نے اس میں کام کیا۔ اس کے بعد پھر JUI کا انٹر پارٹی الیکشن آ گیا۔ تو جب انٹر پارٹی الیکشن آیا تو اس الیکشن میں پھر پارٹی نے اسی امیر اور جنرل سیکرٹری کو جماعت صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل نے اپنے لیے آئندہ 4-5 سال کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا۔ تو اس طریقے سے پھر یعنی الیکشن نہیں ہوئے، پہلے الیکشن نہیں تھا، لیکن نہیں پہلے عبوری سیٹ اپ میں تو نہیں تھا، لیکن دوبارہ انٹرا پارٹی جب ہوا تو پھر اس میں الیکشن ہوا، پھر تو پورے ملک میں ہوا نا۔ جی تو پورے ملک میں جب الیکشن ہوا، جس طرح دوسرے صوبوں اور ضلعوں میں الیکشن ہوا، اسی طرح ہمارے صوبے میں بھی الیکشن ہوا۔ تو اس الیکشن کے نتیجے میں پھر ہم منتخب ہو گئے۔ تو اب میں الیکشن کے بعد پھر صوبہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری۔ تو وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس کی کوئی بھی کارگزاری ہے؟ اس میں بھی سنا کہ بڑی چیزیں ہوئی، بہت سارے لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک ہوئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں اور الیکشن ہو تو الیکشن میں ہمیشہ شور شرابہ ہوتا ہے، مخالف فریق ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور اتفاق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سارے پروسیس میں یہ بات کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ کسی کو تحفہ دیا گیا ہوگا تو میں بنا ہوں گا، یا کوئی تحفے تحائف کے بغیر یا کوئی خوشامد کر کے کوئی بنا ہوگا۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، پارٹی کا کارکن تھا، اس سے وابستہ تھا، کوئی امیر کبیر آدمی نہیں ہے، کوئی وڈیرا جاگیردار نہیں ہے، پارٹی کا ایک ورکر ہے، اور پارٹی کی لیڈرشپ یہ دیکھتی ہے کہ اس شخص سے نوجوان ہے، کام کر سکتا ہے، ہمیں کام لینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو ذمہ داری دی، اور اس ذمہ داری پر ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اس کو نبھائیں۔ سوال تو اٹھتا ہے نا حافظ صاحب، دیکھیں کہ اس آپ سے پہلے پنجاب میں جو لوگ تھے ان پر اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے کام نہیں کیا۔ جی، تو جب انہوں نے کام نہیں کیا نا انہوں نے کام، آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کمزوریاں تھیں کام میں۔ کیا مثال کے طور پہ؟ اس وقت ایکٹیو نہیں تھی جماعت ایکٹیو نہیں تھی۔ جو امیر صاحب تھے، جو جنرل سیکرٹری صاحب تھے، یا جو ان کی جو کابینہ تھی، جو ہمارے یہاں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اس میں مختلف وجوہات تھیں، اسباب تھے، جس کی وجہ سے وہ سیٹ اپ جو ہے جمود کا شکار ہو گیا تھا۔ تو پھر پارٹی کی مرکزی قیادت نے یہ دیکھا کہ صوبہ پنجاب کا ایک صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس میں ایسے لوگ آنے چاہیے جو ایکٹیو ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں عبوری سیٹ اپ کے طور پر نامزد کر دیا۔ ابھی آپ کے خیال میں پنجاب ایکٹیو ہے جمعیت علماء اسلام؟ یہ تو لوگ بتائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اچھا، اس میں بنیادی سوال یہی ہے، میں ایز اٹ از الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ ایک میرے پاس جو ایک صاحب کا سوال آیا کہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کو اب تک مقبولیت کیوں نہیں مل سکی ہے؟ دیکھیں، پنجاب میں اگر یہ سوال ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کو مقبولیت نہ ملنے کا ایک جو سوال ہے، اس کا سوالیہ ایک انداز ہے کہ آیا پنجاب کی سیاست میں اور پنجاب کے مذہبی جماعتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام کا قد کاٹ کیا ہے یا مقبولیت کیا ہے؟ اگر میں سیاسی حوالے سے
اور مذہبی حوالے سے صوبہ پنجاب کی جماعت کو دوسرے صوبوں سے تقابل کروں، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، تو میری جماعت پنجاب کی سب سے کمزور جماعت، ٹھیک ہے، اس میں کمزوری کی وجہ ہم ہیں، ہمارے لوگ ہیں کہ ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے کام کم کیا، ہم نے جماعت کی دعوت کو اس نہج پر پہنچایا نہیں جو پہنچانا چاہیے تھا، اس کا وہ حق ادا نہیں کیا، ورنہ ہم بھی دوسرے صوبوں کی طرح ایک بہت بڑی جماعت ہوتے، مضبوط جماعت ہوتے۔ لیکن اگر میں اپنے صوبہ پنجاب کے مخصوص ماحول میں بات کروں، یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں اپنے سے پچھلے سیٹ اپ کو آپ نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، صرف پچھلا سیٹ اپ نہیں، اس کا تعلق دہائیوں کے ساتھ، ظاہر دہائیوں میں وہی لوگ تو کوئی نہیں تھے۔ جی اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی ہم اثر صوبے کی جماعتوں کے حوالے سے بات کروں تو جے یو آئی صوبہ پنجاب کی تمام مذہبی جماعتوں میں سے سب سے بڑی جماعت ہے، ہم اثر جماعتیں، ہم اثر جماعتوں میں سے سب سے بڑی جماعت ہے، مثال کے طور وہ جتنی بھی ہم اثر جماعتیں مذہبی عنوان سے جتنی بھی کام کر رہی ہیں، کسی بھی مکتب فکر کی جماعت، لیکن جے یو آئی تو مذہبی جماعت نہیں ہے نا سر، سیاسی میں جماعت۔ مذہبی کی کا ایک عنوان میں نے ذکر کیا کہ سیاسی اور مذہبی میں مذہبی حوالے سے جمعیت سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے۔ نہیں، ایسے تو آپ تحریک لبیک کو اٹھا لیں، کتنی ان کے پاس ایک خلقت ہے، جب وہ روڈوں پر نکلتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ آپ دوسری تیسری تنظیموں کو اٹھا لیں، وہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی اجتماع جے یو آئی سے بڑا کبھی نہیں ہوا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جے یو آئی سے بڑا، لیکن برابر کی ٹکر تو انہوں نے ضرور دی ہے۔ کچھ ایسے حالانکہ اس کو تو آپ ہم اثر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو کل پرسوں بننے والی جماعت ہے۔ آپ کچھ جماعت، کچھ جو چہرے سامنے آتے ہیں آپ ان کو جماعت نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو کچھ پریشر گروپ کہہ سکتے ہیں، ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے والے لوگ۔ آپ کے خیال میں تحریک لبیک پریشر گروپ تھا؟ پریشر گروپ کے طور پر تو آج کہاں ہے تحریک لبیک؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے جو مسئلے جس طرح مسائل ایک جماعت ہوتی ہے، جس طرح ایک تحریک ہوتی ہے، اس کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک تاریخی کردار ہوتا ہے، ان کے پاس اپنے تاریخی کارنامے ہوتے ہیں، اور مستقبل کے ان کے پاس لاہ عمل ہوتا ہے، اہداف ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ تحریک لبیک کی بحثیت ایک جو بھی ان کا جو سیٹ اپ تھا اس کا احترام کرتے ہوئے میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، لیکن ہم جماعتی یا تحریکی نقطہ نظر سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ایسی جماعت یا تحریک نہیں تھے کہ جو ایک تسلسل سے چلے آ رہے ہوں اور ان کا کوئی تسلسل کے ساتھ کوئی مستقبل ہو۔ آج دیکھ لیں کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر جو فیصلے انہوں نے کیے اور جو پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا، اس کے نتائج بھی ان کے سامنے آ گئے۔ تو جمعیت علماء اسلام کو تو اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، جمعیت علماء اسلام کا مزاج بالکل مختلف ہے، سب کچھ ہے۔ دوسری چیز جو جمعیت علماء اسلام کے وہاں کمزور ہونے کی وجہ وہاں کے مخصوص حالات ہیں۔ پنجاب میں پچھلے 25 30 یا 40 سالوں میں فرقہ واریت اپنے عروج پر رہی ہے، وہاں پر عسکری جماعتیں اپنے عروج پر رہی ہیں، اور وہ ساری کی ساری فرقہ واریت، فرقہ وارانہ تعصبات، فرقہ وارانہ لڑائیاں، مسالک کے درمیان جو وہاں پر جو دست و گریبان ہونے کی جو صورتحال رہی ہے، اسی طرح جو عسکری جماعتوں کو بنایا گیا، چلایا گیا، وہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر مولوی طبقے یا مذہبی طبقے کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ سیاست سے دور رہیں، یہ سب کچھ جمعیت علماء کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو ایک ہماری داخلی انتظامی کمزوری رہی ہے اور ایک خارجی عوامل رہے ہیں جس نے مل کر جمعیت علماء کو وہاں کمزور کیا تھا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ محنت کی ہے اور ہمارے ساتھیوں نے جو اس پر کام کیا ہے، اب وہ چیزیں پیچھے جا رہی ہیں اور جے یو آئی اپنا مقام بنا رہی ہے اور ایکٹیو ہو رہی ہے، نئی نسل جے یو آئی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، نئے لوگ جے یو آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم جب اجتماعات میں جاتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، ہمیں 70% 80% جو ہے وہ نوجوان ملتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوش آئند سر، یہ تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، اور انکشاف بھی آپ بتا رہے ہیں کہ نئی نسل اور نوجوان جے یو آئی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بالکل، لیکن میرا جو تجزیہ ہے یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو نئی نسل متنفر ہو رہی ہے جے یو آئی سے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جے یو آئی سوشل میڈیا پر جس انداز میں کام کر رہی ہے، اور وہاں سوشل میڈیا کے آپ کے جو رضاکار ہیں ان کا جو ایک انداز ہے کام کرنے کا، بات کرنے کا، کسی کو مخاطب کرنے کا، بہت ساری چیزوں میں ظاہر بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ بہت ٹاپ پر دیکھی جاتی ہے۔ یعنی لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ جی جے یو آئی کے جو سوشل میڈیا پر رضاکار ہیں ان کے ساتھ اس چیز میں کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف ظاہر ہے آپ کے خیال میں یہ چیزیں دیکھ کر مذہبی نوجوان یا کوئی بھی نوجوان وہ اس طرف آئے گا یا یہاں سے بھاگے گا، متنفر ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک اصولی بات یہاں بتانا چاہوں گا، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کلامی کوئی بھی کرے، مذہبی یا غیر مذہبی شخص، قبول نہیں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔
یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، تربیت کے کچھ اس کے کوئی معیارات، کوئی کرائیٹیریا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ہو گئی یہ بات۔ نمبر 2، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ لوگوں کی آپ نے بات کی، چونکہ بات جے یو آئی کی ہو رہی ہے، بات جے یو آئی کی ہو رہی ہے، دوسروں کی میں کیا بات کروں۔ سوشل میڈیا دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی اخلاقی اقدار کا پابند نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا اکاؤنٹ ہے، میں نے بنایا ہے، اس کی انگلیوں کا ٹچ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں لکھوں، میں جو چاہوں بولوں۔ اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ وجود پذیر آ رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام سے وابستہ لوگوں کی، جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام کا ایک ماضی ہے، وہ اخلاقی اقدار کو اپنی سیاست میں ترجیح اول دیتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کے بعد سیاست کو، اخلاقی اقدار کے بغیر سیاست کو وہ بے معنی سمجھتے ہیں، اور جمعیت کا ماضی کا کردار بھی یہ رہا ہے، اس کی حال کی قیادت کی ترجیحات بھی یہی ہیں، 100% یہی ہیں۔ لیکن نوجوان ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی کسی تعلیمی ادارے کا ہے، کوئی کسی روزگار سے وابستہ ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ کس قوم، قبیلے، علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ووٹر ہے نہیں ہے، سپورٹر ہے نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ، اپنے مزاج کے مطابق کسی کے ساتھ اگر بد کلامی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، وہ غلط ہوگا، لیکن وہ جماعت کی پالیسی شمار نہیں ہوگی۔ جماعت کی پالیسی وہ ہے جو جماعت کے آفیشل پیجز سے آتی ہے۔ تو جماعت کی پالیسی کارکنان پر لاگو ہوتی ہے؟ سنیں نا، جماعت نہیں کی سر، میں پالیسی، یہاں کراس کوسچن میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ جماعت کی جو پالیسی ہے کارکنان پر لاگو ہوتی ہے؟ لاگو ہوتی ہے اور لاگو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لاگو ہوتی ہے، کارکنوں کو تو جماعت کی کیا پالیسی پھر فالو کرنی چاہیے۔ اس پر سر ایک مزید کراس کوسچن یہ ہوگا کہ اگر جماعت کی پالیسی کارکنان پر لاگو ہوتی ہے تو کیا ہر ایرا غیرہ کوئی بھی اٹھ کر جمعیت کی رکنیت کا فارم بھر کے جمعیت کا کارکن بن سکتا ہے، جے یو آئی کا کارکن بن سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اٹھا کارکن کا فارم فل کیا اور کارکن بن گیا، سوشل میڈیا ورکر بن گیا جمعیت کا؟ ایک ہوتا ہے جماعت کا ممبر بنانا، اور ایک ہوتا ہے جماعت کا ذمہ دار بنانا، اس کو کوئی اختیار دینا۔ جماعت کی جب ممبر سازی یا رکن سازی کی مہم چلتی ہے تو اس میں ایک سلپ دی جاتی ہے، ایک فارم دیا جاتا ہے، اس پر کچھ ضوابط لکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ جماعت کی رکنیت قبول کر لیں اور اس پر سائن کر دیں اور حلف دے دیں۔ جو فارم ہوتا ہے اس پر جماعت کے عقائد، جماعت کے نظریات اور اخلاقیات کا ایک درس ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اس فارم کو پڑھتا ہے یا قبول کرتا ہے، وہ عالم فاضل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کاروباری شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مزدور اور طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، حلف دیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جماعت کا ممبر بنتا ہے۔ تو جماعت جب کسی شخص کو ممبر بناتی ہے تو ممبر بناتے ہوئے اپنا اخلاقی فریضہ، اپنا ایک جو اس کے ذمے ہیں وہ ادا کر چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تربیت کے مراحل آتے ہیں کہ لوگ جماعت کی مجالس میں آتے ہیں، کانفرنسوں میں آتے ہیں، جماعت کے اجلاسات میں آتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں پھر اسی طرف آؤں گا، اس سارے ماحول میں سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ سوشل میڈیا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں تو توہین کی بات، جو آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو مذہب کی توہین ہو رہی ہے، یہاں تو مقدس شخصیات کی توہین ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی روک نہیں پا رہا، ہو رہی ہے۔ دوسری ایک اور بات میں آپ سے ضرور کروں گا، آپ اس پر بھی تو کبھی بات کریں کہ جب جمعیت علماء اسلام کے بعض لوگوں کے کسی سے وابستہ یا جے یو آئی کے کو ڈیفینڈ کرنے والے بعض لوگ، کسی کا بھی وہ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی نام سے ہو سکتا ہے، اس کے کسی غلط طرز عمل پر یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کیا، آپ ان لوگوں کو بھی تو ڈسکس کریں کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، قداور لوگ ہیں، یا بعض اداروں اور جماعتوں کے آفیشل پیجز ہیں جہاں سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جہاں سے الزام تراشی کی جاتی ہے، جے یو آئی کی قیادت کے بارے میں کردار کشی کی جاتی ہے اور کارکن کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر میرے پاس ایک سوال آیا، میں یہاں اس کو اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے بالکل کنیکٹ ہو رہا ہے، اشتعال انگیزی کرنے والوں کو بھی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں کسی ظاہر ہے ون سائیڈڈ ہم نے کچھ نہیں کرنا، میرے پاس سوال ہے۔ سوال یہ ہے، میں ایز اٹ از الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے جو پلیٹ فارم ہے، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ خود استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور، اس پہ ان کا رویہ بہت نامناسب رہتا ہے، طعن و تشنیع، برے القابات سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عام سا کارکن گفتگو کر رہا ہو۔ ان کے جمعیت میں جو ان کو عہدہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ان کی وہ گفتگو جو یہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب قداور شخصیات کی تو آپ نے بات کر لی،
آپ کی حیثیت، آپ کا قد کاٹ جمعیت کے اندر کیا ہے، اس پر یہ گفتگو میں عرض کرتا ہوں، جو صاحب یہاں کمنٹ کر رہے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرا موبائل ہے، اس موبائل کو آپ کھول کر دیکھیں، میرے جو ذاتی نام سے جو ایک پیج ہے جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو پھر میں اپنے اکاؤنٹ کو جس کو میں جسٹیفائی کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں نا، جو حافظ نصیر احمد احرار کے نام سے ہے اور باقاعدہ ٹک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ میرے موبائل پر میرے اکاؤنٹ پر جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، میری کوئی ایک پوسٹ اور اس پوسٹ کا کوئی ایک جملہ اخلاق سے گرا ہوا اگر بتا دیا جائے تو میں معافی مانگ لوں گا. لیکن اگر میں نے کسی پر تنقید کی ہے، میں نے کسی کے موقف سے اختلاف کیا ہے اور اپنے موقف کے اظہار میں میں نے کوئی سخت انداز اختیار کیا ہے، تو میرے موقف کی سختی کی گہرائی میں جانا چاہیے، اس کے پس منظر میں جانا چاہیے. وہ حالات حاضرہ جو پیش آ رہے ہیں یا پیش آمدہ صورتحال ہے جس پر میں بھی نقد کر رہا ہوں یا جس پر میں تنقید کر رہا ہوں یا جس کی میں گرفت کر رہا ہوں، تو میرا یہ حق ہے کہ میں نرمی سے بات کروں یا سختی سے بات کروں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا، سخت نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے تھے، نرم ہونے چاہیے تھے. لیکن میرے الفاظ کی سختی کو یا میرے لب و لہجے کی سختی کو کسی جزوی معاملے پر، اور وہ بھی حالیہ کچھ چیزوں پر جو پیش آیا، اگر آپ اس کو کھولنا چاہیں تو میں اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پر میرے لب و لہجے کی سختی کو کوئی یہ کہے کہ میں نے بد اخلاقی کی ہے، بد اخلاقی کا کوئی معیار طے کر کے ایک لفظ لکھا جائے اور ثابت کیا جائے، میں یہاں اسی پوڈ کاسٹ میں معافی مانگوں گا. اور اگر نہ ثابت کر سکیں تو پھر یہ کمنٹ کرنے والوں کو اور بد اخلاقی کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کسی شخص کی طرف غلط چیزیں. آپ نے جواب دے دیا ہے اور آپ کا جواب کیمرے کی توسط سے ان تک پہنچ گیا ہے. جب وہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اس پر اپنا جو بھی ان کا موقف ہوگا. میں ابھی تھوڑا سا سوالات کی طرف اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ سوالات بتاؤں گا کہ یہ جو سوال ہے نا جی، یہ بذات خود بد اخلاقی کی ایک قسم ہے کہ آپ تحقیق کے بغیر، آپ جانچ پڑتال کے بغیر اور کسی ثبوت کے بغیر آپ کسی کی طرف بات منسوخ کریں، یہ خود ایک بد اخلاقی ہے. میں ابھی سوالات کی طرف آ رہا ہوں. یہاں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، پتہ نہیں ابھی کتنی بد اخلاقیاں ہونے لگی ہیں. ایک سوال سراج الحق صاحب کر رہے ہیں کہ آپ انتہائی معتدل مزاج شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے، بہت سلجھی گفتگو کرتے تھے، سلجھی ہوئی گفتگو کرتے تھے، لیکن جامعۃ الرشید اور جمعیت علماء اسلام کے حالیہ اختلافات میں آپ کی گفتگو آپ کے شایع نشان بالکل نہیں تھی. پھر اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ متعدد بار مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جامعۃ الرشید سے رائے کے اختلاف کے باوجود بھی بہت اچھے انداز میں وہاں آ کر گفتگو بھی کی اور ان کے معیار کو اچھا بھی قرار دیا. آپ انہی مدارس کو اب بار بار ڈمی مدارس کہتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جامعۃ الرشید ایک تعلیمی ادارہ ہے، پاکستان کے ممتاز تعلیمی اداروں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے ان اداروں میں جنہوں نے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ فیس بک پہ آپ نے ڈمی لکھا ہے، یہاں سنیں تو صحیح نا، میں نے جامعۃ الرشید کو ڈمی نہیں کہا، میرا موقف اب آپ سنیں نا. جی، جامعۃ الرشید کو بحیثیت جامعۃ الرشید ایک قابل قدر تعلیمی ادارہ مانتا ہوں، اس کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں. اس کے وابستہ کارکنان جتنے بھی منتظمین، محتمم سے لے کر ایک عام رضاکار تک جو دروازے پہ کھڑا چوکیدار ہے، اس تک میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں. اس کے تعلیمی پروجیکٹس ہیں، اس کے منصوبے ہیں، ترقیاتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے جتنا کام ہے میں دل سے سراہتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ میں قوم کے بچوں کی ایسی خدمت کر سکوں. لیکن مجھے جامعۃ الرشید کی بعض پالیسیوں سے اختلاف ہے. ڈمی مدرسہ میں جامعۃ الرشید کو نہیں کہتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ میرے بورڈ سے 10,000 مدرسے وابستہ ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ 10,000 مدرسے کہاں ہیں، اور جب وہ 10,000 مدرسے سامنے نہ آئیں، 1,000 مدرسے بھی سامنے نہ آئیں، تو میں ڈمی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اگر وہ پروف دے دیتے ہیں، لسٹ دے پروف دے دیں نا، پروف دے دیں، مجھے دے دیں. میں بھی پورا صوبہ پنجاب میں گھومتا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا. صوبہ پنجاب کے 10 ڈویژن ہیں اور ان کے 41 جو ہیں ڈسٹرکٹس ہیں اور 150 سے زیادہ ان کی تحصیلیں ہیں. میں ایک ایک تحصیل میں، ایک ایک صوبے میں جاتا ہوں، صوبے کے ایک ایک قصبے میں پھرتا ہوں اور میرا رات دن سفر میں گزرتا ہے. آپ بتا دیں صوبہ پنجاب میں اگر 10,000 مدارس میں سے 2,000 مدرسہ تو پنجاب میں ہوگا، 1,000 تو ہوگا. آپ مجھے لسٹ دے دیں، آپ مجھے ان 1,000 مدارس کی لسٹ دے دیں، آپ ثابت کر دیں کہ گراؤنڈ پہ ہے، میں اس پر معافی مانگ لوں گا. اور اگر آپ لسٹ نہ دیں اور آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو تو میں ڈمی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آپ کو معافی مانگنی چاہیے. دوسری بات، جامعۃ الرشید کے حوالے سے بات کا آغاز ہم نے نہیں کیا. میں اس طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو سوشل میڈیا جامعۃ الرشید کے حوالے سے اس بحث کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا.
مولانا فضل الرحمان جامعہ خیر المدارس ملتان میں کھڑے ہو کر وفاق المدارس کے کنونشن سے خطاب کرتے ہیں اور اس میں ایک جملہ کہتے ہیں. مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ان کے ساتھ کھڑا تھا. مولانا صاحب اپنے خطاب میں یہ بات کہتے ہیں کہ علماء پنجاب کے ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے. یہ بات کر رہے تھے اس سینس میں کہ حکومت علماء کو ڈرا رہی ہے, ہراساں کر رہی ہے, ان کو 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں 4 شیڈول میں ڈال دیں گے, اور پنجاب کے بے شمار علماء 4 شیڈول میں. تو مولانا صاحب نے حکومت وقت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاڑ میں جائے تمہارا 4 شیڈول. اور جامعۃ الرشید کا نمائندہ ایک شخص اپنے آفیشیل پیج سے یہ لکھتا ہے, میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے, کہ مولانا فضل الرحمان نے علماء کا ذکر کرتے ہوئے قائد حریت نے یہ بات کہی, بھاڑ 4 شیڈول میں علماء کو ڈال دیا جائے گا, بھاڑ میں جاؤ. اب مجھے بتائیے, مولانا صاحب کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تمہارا 4 شیڈول, اور وہ دخل کیا کر رہا ہے, بھاڑ میں جاؤ تم. کیا یہ بددیانتی نہیں تھی؟ سطحی بات ہے, یہ بددیانتی نہیں تھی؟ سطحی بات کرنے والا شخص کون ہے؟ جو آفیشل ترجمان ہے, JTR میڈیا کا آفیشل ذمہ دار ہے. نمبر 2, آپ اس کی بات چھوڑ دیں, میں نے اس کے لیے ایک لفظ بولا, میں کہ یہ تو چوزا ہے, آپ اس کی بات چھوڑ دیں. میں نے کسی حرام جانور کا ذکر نہیں کیا, میں نے ایک طنزیہ جملہ بولا ہے, یہ ایک مزاح ہوتا ہے, طنز ہوتا ہے, آپ اس کی بات چھوڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی جلسے میں ایک بات کہی, مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں, منتظم ہیں. میں شخصی حوالے سے ان کا احترام کرتا ہوں, وہ عالم دین ہے, لیکن کیا ان کو یہ بات زیب دیتی تھی؟ انہوں نے کیا کہا, اس کا ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا, مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو جمعیت علماء میں نہیں وہ دیوبندیت سے خارج ہے, جو JUI میں نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, مولانا میں نے پوسٹ لگائی کہ مفتی عبد الرحیم صاحب کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے دیا اور مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا لنک بھی میں نے دیا, اور عوام کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ مفتی عبد الرحیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر لوگوں کو ٹھیک رہے گا؟ کیا اخلاقیات کا درس یہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کیا بات کہی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ میں علماء کے سامنے, میں ان کے الفاظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں, ورنہ ویڈیو آپ چیک کر کے ساتھ چلا دیجیے گا. مولانا صاحب نے کہا میں علماء کے سامنے ایک موقف رکھتا ہوں, اور اکثر علماء کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا موقف ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ مولانا شیخ الہند محمود حسن یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تھے, اور وہی شیخ الہند محمود حسن جمعیت علماء کی بھی بنیاد تھے. تو جب آپ دیوبندیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں, اور آپ شیخ الہند کو اپنا رہنما مانتے ہیں, تو وہی شیخ الہند جمعیت علماء کے بانی اور رہنما ہیں. آپ دیوبندی ہو کر جمعیت علماء سے کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ گویا کہ مولانا ایک دعوت دے رہے ہیں, اور وہ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ دیوبندی ہیں آپ کو JUI میں بھی ہونا چاہیے, جمعیت علماء سے بھی وابستہ ہونا چاہیے. اور استاد صاحب کیا کہتے ہیں, جو جمعیت میں نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ اسلام کی عالمگیر تحریک کا ایک وہ تصور ہے جو ہمارے اکابر نے ہند و پاک میں پیش کیا, اور تم نے اس کو ایک فرقہ بنا کر پیش کر دیا ہے. اور جمعیت علماء اس عالمگیر تحریک کا ایک تصور پیش کرتی ہے, اہل سنت والجماعت کے اس منہج پر کام کر رہی ہے, اور تم دیوبندیت کو ایک فرقہ بنا کر پیش کر رہے ہو. میں فرقہ ماننے سے انکار کرتا ہوں. مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں جو جمعیت پیش کیا جائے. اب بتائیے, مفتی عبد الرحیم صاحب جیسا بڑا شخص اگر وہ جھوٹا بیانیہ لائے گا تو میں کیا گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالوں گا؟ میں مذمت تو کروں گا نا, میں نے مذمت بھی نہیں کی, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ میں پوسٹ لگا رہا ہوں, استاد صاحب آپ نے غلط بیان دیا ہے. اور لوگوں کو کہا ہے کہ آپ دونوں لنک سن لیں, مولانا صاحب کا بیان بھی سن لیں اور مفتی عبد الرحیم صاحب کا ویڈیو بیان بھی سن لیں. اب مجھے بتائیے اس میں بد اخلاقی کیا ہے؟ میں اسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, یہ موضوع میرے پاس اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں, درست, آپ میں ثابت کر سکتا ہوں, میرے پاس اور بھی مثالیں موجود ہیں. میں اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ولی اللہ طلحہ صاحب ہیں, یہ لکھ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید اور مجمع العلوم اسلامیہ کو جمعیت علماء اسلام کی مین سٹریم قیادت نے اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا دیا ہے, وہ اس مدرسے کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے سیاست کیوں کر رہے ہیں. یہ میں بتاتا ہوں, اسی میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ مجھے جامعۃ الرشید سے 1% بھی اختلاف نہیں ہے, اس کی تعلیمی خدمات میں خود کئی دفعہ جامعہ جا چکا ہوں, کئی دفعہ, لیکن مجھے اختلاف کس چیز سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں انا کا مسئلہ بنا دیا. کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, موقف کا مسئلہ. اختلاف کس چیز پر ہے؟ دیکھیں, حکومت پنجاب ایک فیصلہ کرتی ہے جی, ائمہ مساجد کو 25,000 وظیفہ دیا جائے گا, اور اس وظیفے کے نام پر ایک سروے فارم جاری ہوتا ہے. میرے موبائل میں وہ فارمز موجود ہیں, 3-4 قسم کے فارم جاری ہوئے, جس میں امام مسجد کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے, مسجد کی معلومات,
اس کے گھر بار کی معلومات، اس کی فیملی کی معلومات، فلاں فلاں اس کی ڈیٹیلز تو آ گئی ہیں اس سروے فارم کے نتیجے میں ائمہ مساجد کو ہراساں کیا گیا، باقاعدہ تھانوں میں بلا کر علماء کو بٹھا کر کمرے بند کر کے ان کے موبائل لے لیے گئے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ فارم فل نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ پروف کے ساتھ بات میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں وہ ثبوت دے سکتا ہوں. ہراساں کیا گیا، ہراساں کیا گیا، ان کو تھانوں میں بلایا گیا، کیا پوچھا گیا؟ بعض جگہوں پر بلا کر ان کے موبائل لے کر ان کو بند کر دیا گیا کہ جب تک آپ یہ فارم پر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو رہائی نہیں ملے گی. بعض جگہ پر یہ کہا گیا تم پر دہشت گردی کا پرچہ کر دیں گے. زبردستی پر کروایا گیا. نمبردار، آپ نمبردار سسٹم یہاں پتہ نہیں سندھ میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے پنجاب میں نمبردار سسٹم ہوتا ہے دیہاتوں میں. یہ نمبرداری ہوتی ہے کہ جو مینجمنٹ ایک کہہ لیں کہ سرکار کا ایک نمائندہ ہوتا ہے کہ جو ایک دیہاتی سطح پر جو ہے نا وہ مینج کرتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے، یونین کونسل لیول پر آپ کہہ لیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے سندھ کا چونکہ سسٹم معلوم نہیں. نمبردار گئے، انہوں نے گئے کیا، انہوں نے ائمہ مساجد کو اپنے پاس بلایا، پٹواری صاحبان، انہوں نے فارم جاری کیے. آپ مجھے بتائیے، آپ پٹواری جیسے ایک عام شخص سے آپ امام مسجد اور خطیب مسجد کو اس کے سامنے لائن حاضر کروائیں. تھانوں سے پولیس اہلکار جاتے ہیں اور جا کر علماء کو اور ائمہ مساجد کو ہراساں کرتے ہیں، اور باقاعدہ اب تو وہ میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. ابھی کل پر نہیں، آپ کو اعتراض اس پر ہے کہ ایک نمبردار کے سامنے آپ لائن حاضر کر رہے ہیں عالم دین کو؟ اس وظیفے اور اس فارم کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا. ہم نے اس پر اعتراض کیا کہ حکومت یہ بتائے کہ اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. اگر حکومت وظیفہ دینا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. کس مد میں دینا چاہتی ہے؟ آپ علماء سے کس مد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی تو مسجد مدرسے کو جانتے ہوں گے. ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، اس میں خطیب بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، مؤذن بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، اس کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، اس کے دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں. آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ واضح کریں. بعض دفعہ آپ کا اچھا فیصلہ بھی، بعض دفعہ ایک بہت اچھی نیت سے کیا گیا فیصلہ بھی غلط حکمت عملی کی وجہ سے متنازع بن جاتا ہے. حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے. کیوں کیا؟ ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن کیا گیا، وہاں لوگوں کو مارا گیا، اس کے نتیجے میں جو پنجاب کے مذہبی طبقے میں نفرت پیدا ہوئی حکومت پنجاب کے خلاف، حکومت پنجاب اس نفرت کو دبانے کے لیے یہ اعلان کر رہی تھی اور ہم اس کے جواب میں مزاحمت کر رہے تھے کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے. سن لیں سر، آپ سر اس میں کراس میری بات ادھوری ہے. نہیں، ہم اس حکومت کی اس غلط پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں. اب ہمارا اور حکومت کا معاملہ ہے نا، جے یو آئی فریق ہے، حکومت کے ساتھ پنجاب کی جے یو آئی کا اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک معاملے پر اختلاف آ گیا اور جامعۃ الرشید سے یہ بات کی جاتی ہے حکومت پنجاب ٹھیک کر رہی ہے اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو آپ کیوں اس لڑائی کو ایڈ کروں سر؟ ہم تنقید حکومت پر کرتے ہیں، چیزیں آپ کی یہاں سے نکلتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوگا. سوال ایسے بنتا ہے کہ اگر حکومت کسی عالم دین کو وظیفہ دینا چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہی ہے، تو کیا جمعیت علماء اسلام نے اپنے پورے سیاسی دور میں کوئی حکومتی فنڈ، کوئی تعاون کبھی زندگی میں ان کو نہیں ملا؟ کوئی مراعات، کسی قسم کی تنخواہیں، کوئی چیز ہمیشہ جمعیت نے ٹھکرا دی ہے یا حکومتی فنڈ ان کو بھی ملتا رہا ہے مختلف لوگوں کو؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا، اگر پنجاب کے کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے ایک غریب مولوی کو حکومت 25,000 روپے ماہانہ دے رہی ہے، اس پر تو علماء طبقے کو خوش ہونا چاہیے. ایک کامن سینس کا میں سوال کر رہا ہوں. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کیوں اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، اتنی توانا آواز کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ نہیں دیے جا سکتے. اور پھر یہ بھی کچھ خبریں اور رپورٹس ہیں کہ باقاعدہ علماء کو بلا کر ان کو آپ کی طرف سے بھی ہراساں کیا گیا کہ خبردار، اگر آپ نے یہ پیسے لیے یا آپ نے یہ سائن کیا یا آپ نے یہ فارم پر کیا تو آپ کو دیوبندیت سے نکال دیا جائے گا، آپ کو فلاں سے نکال دیا جائے گا. ہم کوئی دیوبندیت کی ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ لوگوں کو تو دیوبندیت میں شامل کرتے ہیں اور دیوبندیت سے نکالتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ہراساں کرنے والے؟ دیکھیں سمجھے بات کو. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ حکومت وقت ہماری ہے، ریاست ہماری ہے، حکمران ہمارے ہیں، اس کے وسائل ہمارے ہیں، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اتنا ہی اس حکومت پر کسی جج کا، کسی جرنیل کا، کسی سیاستدان کا حق ہے، اتنا ہی علماء کا بھی حق ہے. لیکن اس کے لیے باوقار طریقہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ میری بات طرف حافظ صاحب، ایف آئی آر کٹوانے کے لیے 4 سوال آپ نے کر لیا، میرا بھی تو جواب سن لینا. نہیں، اس طرح نہیں چلے گا. آپ میرا جواب سنیں گے. ایف آئی آر کٹوانے کے لیے عالم دین تھانے جاتا ہے کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتا ہے. سر میرا سوال پہلے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ڈی ایس پی صاحب کو بلائیں، میں ان سے ایف آئی آر کٹواؤں گا، جو بیٹھا ہوا ایسے نہیں کٹواؤں گا. سنیں نا، اب میرا جواب تو سنیں نا، میرا جواب تو سنیں. حکومت وقت علماء سے تعاون کرنا چاہتی ہے نا. آپ علماء کو نوکریاں دیں،
औकाफ एक महकमा है, उलमा उसमें खादिम। नहीं, ये मस्जिद आपकी के डिमांड पर क्यों सर सुने तो सही ना। नहीं, आपकी डिमांड क्यों पूरी करे हुकूमत? क्या आप हुकूमत के अगेंस्ट एक पूरी सफ लेकर खड़े हुए हैं और फिर आप डिमांड करें कि हुकूमत उलमा को औकाफ में नौकरियां दे? हम जैसे कहेंगे वैसे हुकूमत उलमा को मुराद दे, वैसे हुकूमत उलमा को वज़ाइफ दे। वो कहेंगे हम आपकी बात क्यों माने, हम अपने तरीके। तो हम हुकूमत की बात क्यों माने जिसको हम गलत समझते हैं? तो आप देखें, आप जिसको हम गलत समझते हैं। JUI के उलमा को मना कर नहीं, दें। JUI के जमीयत उलमा इस्लाम उलमा की नुमाइंदा जमात है ना। हमने किसी का हाथ पकड़ कर तो नहीं किसी को रोका। जब हुकूमत वजीफे देगी वो तो बात की बात है। हम उलमा की नुमाइंदा जमात हैं। लोग हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम मजहबी अक़दार के लिए खड़े होंगे, मस्जिद के, मदरसे के, उलमा के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत व वक़ार के लिए खड़े होंगे, और हम खड़े हैं। आप मुझे बताइए ना, हुकूमत वजीफा देना चाहती है और उस वजीफे के नाम पर मौलवी साहब को थाने में हाजिर किया जाए, ये अखलाक है? नहीं। हुकूमत उलमा को वजीफा देना चाहती है, उस वजीफे के नाम पर धमकी दी जाए, अगर तुमने ये फार्म पूरा किया तो मैं 4 शेड्यूल में डाल दूंगा, ये अखलाक है? अगर ये हकीकत है तो ये तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो सबूत दे रहा हूं। आए मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने खर्चे पर लेकर जाता हूं लाहौर, अपने साथ ले जाता हूं, आपको मैं पंजाब का सर्वे करवाता हूं, अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा, आपको अपना मेहमान बनाऊंगा, अपने सर पर बिठाऊंगा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सर्वे करवाता हूं। यही तो सवाल है मेरा मुफ्ती तारक मसूद साहब से, यही सवाल है मेरा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से, यही सवाल है मेरा जामिअतुर रशीद से। हुकूमत पंजाब में उलमा को 4 शेड्यूल में डाले, दहशतगर्दी के पर्चों में डाले, एक कुर्बानी की खाल उठाने पर आलम दीन के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा किया जाए और उसको जेल में डाला जाए, नॉन बेलेबल पर्चे किए जाएं। आप उलमा के हक में नहीं बोलते, और जब जमीयत उलमा ने एक बात की हुकूमत के गलत तर्ज अमल पर, तो आप हुकूमत के नुमाइंदा बनकर मैदान में आ गए। आप अपनी पोजीशन वाजे करें ना कि आप एक इदारे के तर्जुमान हैं या आप हुकूमत के तर्जुमान हैं। देखिए, मेरा दावा यह है कि मैं सियासी हूं, तो जब मेरा दावा ये सियासत का है तो मैं सियासत में बात करूंगा ना, आप मेरा इतराज नहीं कर सकते। आपका दावा यह है कि मैं गैर सियासी हूं, जब आप गैर सियासी हैं, आप सियासत के मैदान में कदम क्यों रख रहे हैं, सियासी मामलात में राय क्यों दे रहे हैं, आप सियासत के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? आपका सूबा अलग, मेरा सूबा अलग, आपका डोमिसाइल अलग, मेरा डोमिसाइल अलग, आपकी सूबाई हुकूमत अलग, मेरी सूबाई हुकूमत अलग। आप लेना चाहते हैं, मैं नहीं लेना चाहता। मैं आपके लेने पर जब कोई इतराज नहीं कर रहा, आप मेरे ना लेने पर मुझे क्यों तरगीब दे रहे हैं, मुझ पर इतराज कर रहे हैं? आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। ये तो दोगला मेयार है। आप एक तरफ कहते हैं मैं सियासी नहीं हूं, और दूसरी तरफ आप हर सियासी मामले में मुदाखलत करते हैं, अपनी राय देते हैं। आप कहते हैं कि मैं अपने मदरसे को सियासत से दूर रखना चाहता हूं, दूसरी तरफ जमीयत उलमा के हर सियासी नुक्ता नजर पर आप जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसियों पर तनकीद करें और आप ये कहेंगे हम खामोश रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो हाफिज नसीर साहब बहुत तवील मौजू है। सर तवील नहीं, आप इसको जारी रखें, मैं आपको सबूत देता हूं ना। मैं आपको सबूत देता हूं। अभी जामिअतुर रशीद का फुजला इज्तिमा हुआ, आपने अखलाकियात की बात की। देखें, आपने जो कहा ना कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेक अकाउंट भी बने होते हैं। 18-18 साल के, 16 साल के लड़कों ने भी फेक अकाउंट बनाए। एक रिक्शा चलाने वाला अकाउंट चला रहा है, एक छाबड़ी वाला अकाउंट चला रहा है। उनका क्या मेयार है? जामिअतुर रशीद के फुजला इज्तिमा में उस्ताद साहब की मौजूदगी में पाक पतन का एक नुमाइंदा खड़ा होता है और वो खड़े होकर कहता है मेरा जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक था और मैंने जमीयत उलमा इस्लाम से ये इस चीजों की पॉलिसियों के खिलाफ की वजह से आज मैं उस ताल्लुक को तोड़ा। मेरे पास वीडियो मौजूद है, कहते हैं मैं भी चला देता हूं, और उस्ताद साहब उसकी बात की तासीन कर रहे हैं। उस शख्स को मैं जानता हूं, हमेशा उसने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो जामिअतुर रशीद के जो तनाज़ा हुआ है, मेरा JUI से ताल्लुक था, अब नहीं है। मैं उनके इस इख्तिलाफ की वजह से मैं JUI से ला ताल्लुक हो गया। ठीक है, ये उसकी बात का खुलासा बता। ठीक है, तो इसमें इतराज की बात नहीं, इतराज की बात है, वो झूठ बोल रहा है। उसका कभी JUI से ताल्लुक नहीं रहा, वो JUI का एक बुनियादी रुकन भी नहीं रहा। मैं उसको जाती तौर पर जानता हूं, उसके खानदान को जानता हूं, वो शख्स मुझे जानता है। वो कलदम जमातों में रहा है। जो जामिअतुर रशीद के, तो जो जामिअतुर रशीद के बुजुर्गों का पस मंजर है, उसका भी वही पस मंजर है। हमें उन कलदम जमातों से, उन अस्करी जमातों से इख्तिलाफ रहा है जिन्होंने लोगों के बच्चों को बस्ती किया। आज कहते हैं फितना ख्वारिज, ये फितना ख्वारिज बनाने वाले तो आप लोग थे। ताकि बात पर आए ना, उसने झूठ बोला, उस झूठ का जिम्मेदार कौन है? उसके बाद जामिअतुर रशीद से वाबस्ता साहिवाल की एक बड़ी शख्सियत, एक नामवर शख्सियत, वो खड़े होकर ये कहते हैं पाक पतन में कन्वेंशन हुआ और वहां हमें नंगी गालियां दी गई। एक आलिम दीन को ये बात करते हुए, झूठ बोलते हुए, क्या ये अखलाकी मेयार याद नहीं रहा था? उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको वो वीडियो पेश करता हूं, आप वो वीडियो सुने और पाक पतन के उस प्रोग्राम की मेरी तकरीर भी निकालें और मेरे जो रुफाकात हैं उन्होंने तकारीर की। एक लफ्ज भी अगर गैर जानिबदार शख्स अगर ये कह देना कि ये अखलाक से गिरा हुआ था, मैं ऑन दी रिकॉर्ड माफी मांगूंगा। क्या ये लोग माफी मांगना पसंद करेंगे जिन्होंने झूठ बोला?
کیا یہ لوگ معافی مانگنا پسند کریں گے جنہوں نے غلط چیزیں منسوخ کی ہیں اور استاد صاحب ان کی تحسین کر رہے ہیں, ان کی تائید کر رہے ہیں؟ یہ حالیہ جامعۃ الرشید کے فضلاء اجتماع میں عام لوگوں نے بات نہیں کی, راہ جاتے کسی فیک اکاؤنٹ سے بات نہیں ہوئی. استاد صاحب کی موجودگی میں آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہے کہ 2 عالم دین ہیں اور مجمع العلوم اسلامیہ کے غالباً وہ اپنے اپنے ضلعوں کے مسئولین ہیں, غالباً وہ مسئول ہیں دونوں. میں آگے بڑھتا ہوں سر, ان کا اخلاقی معیار یہ ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم رد عمل نہ دیں. اس موضوع پر ظاہر بہت بات ہو گئی اور جتنی ہوئی ہے اس پر رسپانس آئے میں گا. آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ پوری شائع کرنی. ہاں بالکل سر, پوری شائع کریں گے, اس میں ہم نے کیوں کچھ کاٹنا پیٹنا ہے, پوری آئے گی انشاءاللہ. لیکن میں تھوڑا سا آگے پڑھوں, اس پر چاہ رہا ہوں رسپانس آئے تو پھر اس پہ مزید آپ کو بھلے ہم لاہور سے آن لائن لے کر انشاءاللہ اس پہ بات کریں. ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جب آپ جے ٹی آئی کے مرکزی صدر تھے, مرکزی صدر ٹیکسلا تھے, بہت باصلاحیت سلجھے ہوئے دکھائی دیتے تھے, جیسے ہی جے یو آئی گئے اور صوبائی جنرل سیکرٹری کا عہدہ ملا تب سے وہ حزب سابق دیگر عام عہدیداروں کی طرح غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جے ٹی آئی والا اخلاص اور جھلک دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں, میرا حالیہ جامعۃ الرشید کا قضیہ اور اس اختلافی عمل سے پہلے کسی شخص نے آج تک مجھے کم از کم بد اخلاق ہونے کا تانا نہیں دیا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس قضیے نے ڈیمیج کیا ہے آپ کی شخصیت کو؟ میرا کارکن, میرے سے متعلق شخص, جو شخص مجھے جانتا ہے وہ آج بھی الحمدللہ اس بات کی گواہی دے گا. یہ اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے, سنیں, اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے, عبادات میں کمزور ہو سکتا ہے, میری زبان سے آپ نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا ہے کہ جامعۃ الرشید والے اختلاف سے پہلے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی تھی. میں بتا رہا ہوں نا, اس کا تو دوسری سائیڈ اس کی یہی بنتی ہے کہ جامعۃ الرشید کے اختلاف میں ظاہر ہے پھر آپ نے وہ زبان استعمال کی کہ جس کے بعد لوگ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے. سن لینا, کون لکھنے پر مجبور ہے, میں بتاتا ہوں. جی جی, یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں, جی, جتنے میسیجز موجود ہیں, یہ سارے جامعۃ الرشید, میں دکھا دیتا ہوں, یہ ان کی اکثریت جامعۃ الرشید کے متعلقین کی ہے. اچھا, میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے. اس اسکرین شاٹ میں میں نے جامعۃ الرشید کے متعلق جو پوسٹیں موجود تھیں, ان پوسٹوں میں اب بھی کہتا ہوں, آپ میرا ایک لفظ میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو غیر جانبدار مانتا ہوں, میں آپ کو ثالثی بناتا ہوں. آپ کی میری زندگی کی پہلی ملاقات ہے نا. جی بالکل. آپ میرا اکاؤنٹ کھولیں اسی مجلس میں, آپ اس کو بریک کریں پروگرام کو, آپ میرے اکاؤنٹ پر لگنے والی پوسٹوں میں سے کوئی ایک لفظ یہ بتا دیں کہ یہ لفظ آپ کا اخلاق سے گرا ہوا تھا, میں یہاں آن دی ریکارڈ معافی مانگتا ہوں. سچی بات ہے, آپ کے آنے سے پہلے میں نے آپ کا اکاؤنٹ بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کچھ چیزیں میں نکالوں اس میں سے, لیکن پتہ نہیں مجھے نہیں ملی ہے. تو پھر اب میرے علم میں نہیں ہے کس کو کہا جاتا ہے سر. میں نے اپنی فزیکلی زندگی میں اپنے زمانہ طالب علمی میں اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی گالی نہیں دی. میں گالی دینے کو حرام سمجھتا ہوں, میں اختلاف کا حق رکھتا ہوں, میں پوری جرت سے اختلاف کرتا ہوں, اور مجھے میرے دوست یہ بات جانتے ہیں کہ جب میں اختلاف کرتا ہوں تو بڑی شدت کے ساتھ میں اپنا موقف رکھنا جانتا ہوں اور بڑی مضبوطی سے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نا, آپ کی یہ گواہی تو میرے حق میں الحمدللہ مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا حوصلے کا ذریعہ بن گئی. تو میرا دیکھیں نا, یہ میرا موبائل ہے سر, یہ میرا موبائل ہے, یہ آپ میرے موبائل کو میں کھول کر آپ کو دے رہا ہوں نا. دیکھیں نہیں, وہ تو ظاہر ہے آپ کا اکاؤنٹ سب کے سامنے ہے. میرے اکاؤنٹ, میرے ایک حافظ نصیر احرار کے اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ اس میں سے آپ کو مل جائے نا, میں قوم کا مجرم ہوں, جامعۃ الرشید کا مجرم ہوں, اور اگر نہ ملے تو پھر مجھے بتائیے. مثال کے طور پر میرے پتہ نہیں کیوں میرے نہیں اندازہ, اکاؤنٹ پر میں ایک اور کمنٹ پڑھ رہا ہوں, یعنی میں جامعۃ الرشید کے موقف سے اختلاف کروں تو میں بد اخلاق ہوں, اور استاد صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب غلط تاریخ بیان کریں, مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ بیان کریں, وہ بد اخلاق نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں وفاق المدارس کے لوگ سرکاری اداروں میں جانے سے روکتے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ مفتی عبد الرحیم صاحب سے بہت پہلے میری ملاقات ہوئی تھی, زمانہ طالب علمی میں, جب میں جے ٹی آئی کا ذمہ دار تھا. میں اس وقت جامعۃ الرشید میں آیا تھا, اس وقت ملاقات. کیونکہ ایک صاحب نے یہاں یہ لکھا ہے, حافظ محمد انس اسماعیل صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے مفتی ابراہیم صاحب سے ملاقات کیے بغیر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا موقف جاننا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, ان سے ملاقات کریں, اور وہ آپ سے اس طرح سے ملاقات کریں گے گویا آپ ان کے پرانے دوست ہیں. وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ سے ان کی کوئی رنجش ہے. ہم آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں, آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں, ہمارا موقف صحیح جاننے کی کوشش کریں. دیکھیں, میں مفتی عبد الرحیم صاحب کی اس کمنٹ سے پہلے بھی, اس سوال سے پہلے بھی ذاتی طور پر کہہ چکا ہوں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, آپ نے کہا, میں احترام کرتا ہوں, میں جامعۃ الرشید کا احترام کرتا ہوں. میری جتنی تقریریں ہیں, ہر تقریر میں نے یہ بات کہی ہے کہ بحیثیت تعلیمی ادارہ مجھے اس کا احترام ہے, لیکن جامعۃ الرشید یہ دعویٰ کرے کہ میں غیر سیاسی ہوں,
مفتی عبدالرحیم صاحب یہ دعویٰ کریں اور طارق مسعود صاحب یہ دعویٰ کریں کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور سیاسی معاملات میں رائے دیں، تنقید ہوگی. اگر آپ ہم پر تنقید کریں گے جواب سننا پڑے گا. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے. میں حاضر ہوں مفتی عبدالرحیم صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائی سوال پھر وہیں کھڑا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کی موجودگی میں جھوٹ بولا گیا ہے اور انہوں نے تائید و تحسین کی ہے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ مفتی عبدالرحیم صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کے 2 حوالے دے کر غلط بیانی سے کام لیا، خود ویڈیو میں یہ کہا، یہ کون سا اخلاق ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کی کتنے بیانات ہیں جو خلاف حقیقت ہیں اور غلط منسوب کی انہوں نے جے یو آئی کی طرف، یہ کون سا اخلاق ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب معافی مانگنا پسند کریں گے؟ کیا مفتی عبدالرحیم صاحب معافی مانگنا پسند کریں گے؟ کیا دیگر حضرات اس چیز پر رجوع کریں گے؟ پھر آپ اس طرف آ جائیں. میں نے جو بات کی کہ یہ جتنے لوگ ہیں اس قضیے میں مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جامعۃ الرشید کے متعلقین ہیں. جو یہ جامعۃ الرشید، جی یہ جامعۃ الرشید کے متعلقین ہیں جنہوں نے جامعۃ الرشید پر تنقید کی وجہ سے مجھے ہدف بنایا. یہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی ذہن سے وابستہ ہیں، ایک ادارے سے وابستہ ہیں، اس کے متعلقین ہیں. جامعۃ الرشید سیاسی ذہن ہے؟ پورا ایک سیاسی ادارہ ہے. اچھا جی بالکل، تعلیمی ادارہ نہیں. تعلیمی ادارے کی شناخت موجود ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، پورا سیاسی رول پلے کرتے ہیں. میں اس کو اور میں اس کو کہوں گا کہ وہ ہمارے پنجابی کا ایک لفظ ہے ڈھیر سیانہ، یعنی بہت سمجھدار. میرے نزدیک جامعۃ الرشید بہت سمجھدار سیاسی ادارہ. کیا بات ہے. جی ہاں، لیکن لوگ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں بہت سمجھدار. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کی سیاست آگے نکل گئی. نہ کریں جی جی جی، آپ آن مفتی ریکارڈ عبدالرحیم بات کر صاحب رہے کی ہیں، سیاست وہاں پہنچ گئی ہے. آپ کیمرے کے جی سامنے جی، بول رہے ہیں، بالکل. مائک لگا ہوا ہے. میں ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی سیاست تو ماشاءاللہ بہت آگے چلے گی. آپ جی بھائی کے عہدیدار کے ذمہ دار. مفتی عبدالرحیم صاحب کو باقاعدہ اعلان کر دینا چاہیے ایک پارٹی بنانے کا، اور باقاعدہ طور پر وہ تحفظ اس کا کوئی ایسا کوئی عنوان رکھنا چاہیے جس پر وہ اپنا سیاسی ماٹو لوگوں کے سامنے رکھیں. شکر ہے آپ نے تحفظ سے آگے کچھ نہیں کہا. تعلیمی ادارے کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی جتنی خدمات ہیں میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے یہ چاہتا ہوں وہ باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی بنے اور اناؤنسمنٹ کریں. دیکھیں اور بھی تو تنظیمیں بناتے رہے نا مفتی عبدالرحیم صاحب، اور بھی تنظیمیں ڈیولپ کرتے رہے ہیں، جہادی تنظیمیں، عسکری، تو ایک سیاسی پارٹی بھی بنا لے. کون سی کم از کم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اور براہ راست ان کو سرپرستی جی ایچ کیو کی حاصل ہوگی، اس سے بڑی کامیابی لوگ کم از کم یہ تو مان لیں گے کہ حافظ نصیر احمد حرار صاحب نے یہ اعتراف کر لیا کہ مفتی عبدالرحیم سیاسی طور پر مولانا فضل الرحمان سے آگے نکل چکے. بصیر قاسی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھئے گا کہ کیا جمعیت کی وجہ سے مدارس بچے ہوئے ہیں یا جمعیت کی سیاست مدارس پر منحصر ہے، اسی وجہ سے جمعیت نے وفاق کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس کے سیاسی جماعت ہونے کے جو اغراض و مقاصد جو ماٹو ہے نا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دین اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ، اقدار کا تحفظ، شاعر اسلام کا تحفظ، یہ اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. ہم مسجد کو، مدرسے کو دینی شاعر میں شامل سمجھتے ہیں، ہم ان کو دینی اقدار کا، دینی روایات کا امین و محافظ سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اس کی حفاظت کے لیے سر بکف ہوتی ہے، میدان میں کھڑی ہوتی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے وفاق المدارس ایک مستقل تعلیمی ادارہ ہے. جمعیت علماء اسلام کا وفاق المدارس پر اثر اس وجہ سے ہے کہ وفاق المدارس سے رجسٹرڈ اداروں میں سے اکثریت مدارس کی وہ جے یو آئی سے وابستہ لوگوں کے ہیں، یعنی لوگ جمعیت علماء اسلام سے بھی وابستہ ہیں اور وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہم نے اپنے مدرسے کو وفاق سے تعلیم اور نصاب کے لیے رجسٹر کیا ہے کہ وہ ہمیں نصاب دیں گے اور ہمارا امتحان لیں گے، لیکن وفاق کے کسی بھی قانون ضابطے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ جب مجھ سے رجسٹریشن لیں گے تو آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھیں گے. وفاق خود غیر سیاسی رہے گا اور ہم اس کے قائل ہیں. وفاق کو غیر سیاسی رہنا چاہیے، تعلیم اور نصاب پر کام کرنا چاہیے. غیر سیاسی ہے ابھی؟ بالکل ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سرپرست ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ادارہ ہے، وہ اس کے وفاق کے سرپرست ہیں، ایک عالم دین ہے. نہیں اپنے ادارے کے تو مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن وفاق المدارس آپ خود کہہ رہے ہیں غیر سیاسی ادارہ ہے. مولانا فضل الرحمان سیاسی آدمی ہے، ایک اتنی بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کا وفاق المدارس کا سرپرست ہونا 6 مانا. تو 6 مانا اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے وفاق کے سرپرست ہونے میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تو ماضی میں بھی رہا ہے. خود کہہ رہے ہیں غیر سیاسی ان کی شک میں شامل ہے. دیکھیں ایک شخصیت، اتنا سیاسی قداور شخص کیسے مطلب اس کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ماضی میں تو یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کلیشز ہوئے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب وفاق المدارس کی صدارت بھی چاہ رہے تھے. تو اگر مولانا صاحب وفاق کی صدارت چاہتے
تو پھر مفتی تقی صاحب صدر کیسے بن گئے؟ مولانا صاحب نے لوگ یہ بات کریں کہ یہ پوری پلاننگ سے کچھ اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جامعہ شرفیہ لاہور میں وفاق کے انتخابی اجلاس میں خود کھڑے ہو کر شیخ الاسلام صاحب کا نام پیش کیا. اچھا. اور پورے ہاؤس نے اس کی تائید کی. اور مولانا صاحب کا وہ جملہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے, ویڈیو موجود ہے, آپ ابھی سرچ کر لیں, کہ جس میں مولانا صاحب نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی کہ میں مضبوط ترین امیدوار ہوں. لیکن انہوں نے خود شیخ الاسلام صاحب کا نام پیش کیا اور پورے ہاؤس نے کھڑے ہو کر تائید کی مولانا صاحب کی. اگر مولانا صاحب بننا چاہتے تو بن سکتے تھے, آج بھی بننا چاہیں, لیکن مولانا صاحب اس وجہ سے وفاق کے سرپرست نہیں ہیں کہ وہ JUI کے سربراہ ہیں, اس وجہ سے نہیں. مولانا صاحب وفاق کے سرپرست اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک ادارے کے محتمم ہیں. ملک کی قداور شخصیات میں, دینی اور علمی شخصیات میں, ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ وفاق کے جو منتظمین ہیں انہوں نے ان کی علمی قدکاٹ اور اپنی ایک شخصی وجاہت کی وجہ سے ان کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے. لیکن ماضی میں آپ دیکھیں, وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری طرف وہی مولانا مفتی محمود جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ناظم اعلیٰ بھی تھے. ایسے کئی لوگ پاکستان وفاق المدارس سے ملحق ہیں, جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں. مولانا حسن جان شہید کتنے بڑے عالم تھے, وہ ممبر تھے. مولانا نصیب علی شاہ صاحب ممبر تھے اسلامی پاکستان کی قومی اسمبلی کے. ممبر اور سرپرست میں تو فرق ہوتا ہے نا سر, سرپرست کا عمل دخل جان عہدے دار رہے ہیں. مولانا صلاح الدین جمعیت علماء اسلام کے MNA سے تھے بلوچستان سے, اور وفاق کے مسئول بھی ہیں. مفتی کفایت اللہ خیبر پختونخوا سے نمائندگی کرتے اسمبلی. بھئی وہ ان کی الگ حیثیت ہے, یہ ان کی الگ حیثیت ہے. وفاق کا کوئی قانون اور ضابطہ یہ نہیں کہتا کہ جب آپ وفاق سے جڑ جائیں گے باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں گے. کہاں لکھا ہوا؟ ہاں, وفاق المدارس ایک تعلیمی نصاب رکھتا ہے, بورڈ رکھتا ہے. بحیثیت مدرسہ وفاق المدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی. وفاق المدارس سے جو معاملہ طے کیا گیا کہ ہم آپ کی رجسٹریشن کریں گے, ہم آپ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کریں گے, آپ کو اکاؤنٹ دیں گے, رکاوٹیں ختم کریں گے. جب وفاق المدارس سے کیا ہوا حکومتی معاہدہ پورا نہیں ہو رہا, حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی, اب دو راستے ہیں. ہم مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح چپ کر کے بیٹھے رہے, مدرسوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے. آپ نہیں سن لیں, آپ ہر جواب میں ان کو لا رہے ہیں, اس کا مطلب مسئلہ واقعی بہت انا کا نہیں, منع کا نہیں ہے, انہوں نے ڈیمیج کیا نا اس چیز کو. وہ کہتے ہیں جمعیت مدرسے کی نمائندہ کیسے ہوگی. بھائی جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کروایا, گویا کہ ہم اس میں فریق ہیں کہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے, حکومت نے ہم سے معاہدہ کیا ہے, ہو گیا. جمعیت علماء اسلام تھی نا جو مدرسے کا یہ قانون پاس کروا رہی تھی, تو جب وہ قانون پر حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی, تو جب جمعیت حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے آپ اس قانون پر عمل درآمد کریں, مدرسے کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کریں اور آپ مدرسے کا اکاؤنٹ کھولیں, حکومت نہیں کھولتی, تو جمعیت جب اس پر دباؤ بڑھاتی ہے تو یہ وفاق کی نمائندگی جمعیت اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتی ہے, اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے. کل کو جامعۃ الرشید پر کوئی برا وقت آئے گا, خدا نخواستہ جمعیت جامعۃ الرشید کے ساتھ کھڑی ہوگی. کل کو مفتی عبدالرحیم صاحب پر بحیثیت عالم خدا نخواستہ کوئی وقت آتا ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب کو 4 شیڈول میں اگر کوئی ڈال دیتا ہے, الحمدللہ جمعیت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. جمعیت علماء اس کو اپنا پروگرام سمجھتی ہے, اپنی کاز سمجھتی ہے. تو اس سے ہمیں پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے, جمعیت مدرسے کی نمائندگی کرتی ہے, حکومت کی غلط پالیسی پر تنقید کرتی ہے, اور جامعۃ الرشید کے حضرات اس پر اختلاف کرتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں, آپ تو غیر سیاسی تھے, آپ اپنا کام کریں, آپ سیاسیات پر بات کرنا چھوڑ دیں, پرابلم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, میں مزید سوالات کی طرف بڑھ رہا ہوں, ٹائم بھی ہمارا بہت زیادہ ہو گیا. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ حافظ حمداللہ صاحب کو کیوں پیچھے دکھیلا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ حمداللہ صاحب جماعت کے معزز لوگوں میں شامل ہیں, قابل رہنماؤں میں شامل ہیں. جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے, منسٹر رہ چکے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں, یعنی کہ سینٹ کے. اسی طرح حافظ صاحب میڈیا پر آتے ہیں, جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے, انتخابات ہوئے, انتخابات میں حافظ حمداللہ صاحب انتخابات میں جماعت کی مختصراً ہم آگے چلیں, اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے, بس اتنی بات. ایک صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ سے آپ کی قربت اور محبت کا اظہار دلی ہے یا وقتی مجبوری ہے ووٹ بینک کی قلت کی وجہ سے, اور کیا یہ ہمیشہ رہے گا یا راشد سومرو کی طرح مفادات کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ سپاہ صحابہ ہو یا کوئی بھی پاکستان کی مذہبی جماعت ہو, کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والی ہو, جمعیت علماء اسلام ان کی معاون ہے اور ان کو اپنا معاون سمجھتی ہے.
طریقہ کار اور حکمت عملی میں اختلاف ہو سکتا ہے، دینی جو کاز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنے آپ اور جماعت کو ایسے فعال کریں جیسے سندھ میں قائد سندھ علامہ راشد سومرو صاحب فعال ہیں۔ راشد سومرو صاحب نے بلا شبہ بہت محنت کی ہے اور اس نے اپنا محنت سے اپنا ایک مقام بنایا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صحت بھی دے، ان کی حفاظت بھی کرے۔ باقی انسان ہیں، ان کے بھی کسی جملے سے، کسی عمل سے کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمیں آپ کے اس چیز سے اختلاف ہے، وہ آپ کے اختلاف کو سنیں گے بھی، لیکن جو ان کی محنت ہے، جو کردار ہے، آج سندھ میں انہوں نے جمعیت علماء کے ورکر کو نہیں، عوام کو، سندھ کے مظلوم عوام کو جو آواز دی ہے، راشد سومرو کے علاوہ سندھ کے عوام کی کون آواز اٹھا رہا ہے؟ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے جو صوبہ سندھ کے ساتھ کیا ہے، اس کے جواب میں عوام کو حق دینے کی بات کرنے والا راشد سومرو نہ ہو تو سندھ کے عوام کا کون ہے یہاں مخلص اور ہمدرد؟ آپ مجھے بتا دیں، کوئی ہے تو نام بتا دیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد ان کے حقیقی جانشین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت اللہ تعالیٰ ان رکھے۔ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آیا، جماعت اس کا فیصلہ کرے گی، یعنی ان کے گھرانے میں سے جماعت جس کو چاہے، اگر ان کے گھرانے میں کوئی ایسا قابل ہوا، ماشاءاللہ ان کے بیٹے قابل ہیں، اچھے ہیں، اگر جماعت ان کے حق میں فیصلہ کرے گی تو وہ جماعت کا فیصلہ ہوگا، اور جماعت اگر کوئی اور فیصلہ کرے گی تو وہ بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا۔ ایک صاحب نے دل بنا کر بھیجا اور لکھا ہے کہ ہیرے سے کیا سوال کیا ہے؟ دیکھ لیں، محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، سارے جامعۃ الرشید والے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور کافی سارے میں نے درمیان میں سکپ بھی کیے، وہ ذرا کیمرے پر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ یہ سارے سوالات آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو اپنی مرضی سے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ نے جو رائے دی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب لوگ جاتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ایک احساس بتاؤں، میں نے جب آپ سے گفتگو شروع کی نا بیٹھ کر، جی، تو میں نے آپ کے ابتدائی سوالات سے یہ اندازہ کیا کہ آپ جامعۃ الرشید پر بات نہیں کریں گے، کسی اور چیز پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں نے ابتدائی ایک دو سوالات میں کچھ احتیاط سے بات کی کہ اس طرف بات نہ ہی جائے، لیکن آپ میں نے پوسٹ لگا لی تھی آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ قبل، اور مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو لنک شیئر کروں گا۔ میرے پاس آپ کا لنک بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ کو اس پوسٹ کا لنک شیئر کروں گا، اس کے کمنٹس میں جا کے آپ سوالات خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ میں نے کر دیے جو مناسب تھے، جو نہیں تھے مجھے نہیں لگے کہ کیمرے پہ کرنے چاہیے، وہ میں نے نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ مجھے وہ لنک بھیج دیتے نا تو کم از کم میں آتے ہوئے راستے میں سوالات دیکھتا اور اپنا ذہن بناتا۔ نہیں، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ آتے ہوئے واپس نہ چلے جائیں۔ نہیں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، آپ مجھ سے نئے سرے سے شروع کریں، میں پھر بھی بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے، دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس ساری بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پلانٹیڈ نہیں تھا، کوئی سوال و جواب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیا سوال کرنے والے ہیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر میں نے اس دوران گفتگو بھی اگر کوئی نازیبہ کلمہ بولا، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے ابھی بتا دیں کہ آپ کا فلاں جملہ جو ہے اخلاق سے گرا ہوا ہے، میں اسے رجوع کر لوں۔ میرا خیال ہے اور اگر نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اختلاف اپنی جگہ، اور آپ کا ایک اگر کچھ نظریاتی یا سیاسی حوالے سے کسی سے کوئی اختلاف ہے تو بالکل آپ بیان کرنے میں، اس کے حق بجانے میں یہ میرا آپ حق کر ہے، سکتے ہیں، میرا حق اور ہے۔ کوئی اور بھی اگر کر رہا ہے اس کو بھی اخلاقیات کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور مذہبی طبقہ بالخصوص، ہم تو اس پر کچھ دن قبل خاص طور پر ایک ریکارڈنگ کر چکے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا مزاج بھی سنجیدہ گفتگو کا ہے، ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ جذباتی انداز میں کبھی ہم نے چیزوں پر بات نہیں کی، بہت سنجیدہ، اور کوشش کی ہے کہ باوقار انداز میں بات کی جائے، علماء کو بٹھا کر کی جائے، اور جو جس موضوع کا اہل آدمی ہے اس کو بٹھا کر اس سے سوال و جواب کیا جائے۔ تو اگین میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا، بڑا قیمتی آپ کا سفر بھی تھا، اور مسلسل سفر در سفر جو آپ نے مجھے شیئر کیا اس کے باوجود۔ ناظرین، یہ آج کی پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کی طرف سے آئے، اور اگین میری یہ گزارش ہوگی کہ جب بھی اس طرح کی میں پوسٹ لگاتا ہوں یا کوئی بھی لگائے، اس میں ہمیں اس چیز کا لازمی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اخلاقیات کے دامن کو تھامے ہوئے اپنا سوال نوٹ کروائیں۔ ایسے سوالات ہرگز نہ ہوں کہ جس سے کسی کی شخصیت کو آپ ڈیمیج کریں، کسی کی شخصیت کو آپ تان تشنی یا الزامات کا نشانہ بنائیں۔ سیاسی نظریاتی اختلاف ضرور کریں، لیکن ان حدود اور قیود کے اندر کریں جو اسلام، شریعت، قرآن، دین، یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ میں اگین شکر گزار ہوں حافظ نصیر احمد حرار صاحب کا، اور اب یہ پوری پوڈ کاسٹ آپ کی عدالت میں ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔
آپ نے رائے دینی ہے، مزید اس پر بات چیت کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے حوالے۔